बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे आप मुझे पहली मर्तबा देख रहे होंगे, लेकिन मैंने इरादा किया है कि अपना एक मुस्तकिल चैनल सोशल मीडिया पे लॉन्च करूं। इसीलिए ज़रूरी है कि पहले मैं अपना कुछ तारुफ़ करूं। मेरा नाम सैफ़ुल इस्लाम है और नाम के आखिर में स्टूडेंटशिप के ज़माने से मैंने सैफ़ की एडिशन की है, तो पूरा नाम सैफ़ुल इस्लाम सैफ़ है। और ये इसलिए कि स्कूल के ज़माने से कुछ थोड़ा बहुत शायरी के साथ मेरा शगफ़ रहा है। अब सैफ़ मेरा फैमिली नाम बन गया है। चूँकि मैंने PhD भी की है, इसलिए एकेडमिक और साइंटिफिक कम्युनिटी में लोग मुझे डॉक्टर सैफ़ के नाम से जानते हैं। मेरा ताल्लुक़ खैबर पुख्तनख्वा के मशहूर गांव अकोड़ा खटक से, जो कि अब एक छोटा सा शहर बन गया है। गवर्नमेंट हाई स्कूल अकोड़ा खटक से मिडिल पास करने के बाद मैं पेशावर चला गया और गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 पेशावर से मैंने मैट्रिक पास किया और 1962 में मैंने एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर से FSC की। उसके बाद पेशावर यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी का प्रोग्राम नया शुरू हुआ था, तो मैंने BSc ऑनर्स जियोलॉजी 3 साल कोर्स में दाखिला लिया और 3 साल के दौरान मैंने वहाँ से BSc ऑनर्स मुकम्मल किया। इरादा था कि BSc के बाद फ़ौरन मैं मास्टर करूं, लेकिन उस वक्त अभी पेशावर यूनिवर्सिटी में मास्टर का प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था। इसलिए मेरे कुछ दोस्त और क्लास फेलोज़ पंजाब यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी मास्टर करने चले गए, लेकिन मुझे उस वक्त के डिपार्टमेंट के चेयरमैन जनाब रशीद अहमद तारखैली साहब, जो कि फ़ौत हो चुके हैं, मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने मशवरा दिया कि मैं कहीं भी ना जाऊं मास्टर के लिए और 1-2 साल के दौरान हम इधर पेशावर यूनिवर्सिटी में मास्टर स्टार्ट करेंगे, तो तुम यहाँ से मास्टर कर लो। इस दौरान मैं तुम्हें डिपार्टमेंट में एज ए डिमॉन्स्ट्रेटर रख लूँगा। मैंने उनका मशवरा कबूल किया और फ़िलहाल ऑनररी मैंने डिपार्टमेंट में काम शुरू किया, जो कि लैब प्रिपरेशन और लैब कंडक्ट करने के मुतालिक था। जनाब मरहूम तारखैली साहब ने कोशिश की कि एक नए डिमॉन्स्ट्रेटर की पोस्ट क्रिएट करे, चूँकि वहाँ 2 डिमॉन्स्ट्रेटर की पोस्ट थी और दोनों पे हमारे दोस्त काम कर रहे थे। तो तीसरी पोस्ट उन्होंने क्रिएट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई और मुझे तकरीबन 8-9 महीने डिपार्टमेंट में विदाउट पे जॉब करनी पड़ी। डिपार्टमेंट में एक म्यूज़ियम में था जिसके एक क्यूरेटर थे, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया और वो पोस्ट खाली हो गई। तो जनाब तारखैली साहब ने मुझे ऑफ़र किया कि तुम्हें मैं क्यूरेटर की पोस्ट पर रख लूँगा। चूँकि डिमॉन्स्ट्रेटर और क्यूरेटर की पोस्ट इक्वलेंट हैं और तनख्वाह भी बराबर है, तो ये मेरे लिए मुमकिन है। मैंने कहा मैं टीचिंग में दिलचस्पी रखता हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि मेरा टाइटल क्या हो, लेकिन मुझे लैब टीचिंग और कंडक्ट करने की इजाज़त हो। उसने कहा बिल्कुल आप करें, जो मर्ज़ी है, टीचिंग करें, लैब में लैब प्रिपरेशन करें, लेकिन तुम्हें तनख्वाह सिर्फ क्यूरेटर की मिलेगी। मैंने कहा मुझे मंजूर है और इसी तरह मैंने एज ए क्यूरेटर वहाँ पे ड्यूटी शुरू की। 1-2-2.5 साल के अंदर तारखैली साहब मास्टर प्रोग्राम लॉन्च करने में कामयाब हो गए और मैंने क्यूरेटर की पोस्ट से विदाउट पे छुट्टी ली और मास्टर प्रोग्राम में दाखिला ले लिया और 1 साल 2-3 महीने के अंदर
میں نے ماسٹر مکمل کیا، جس میں نے ٹاپ بھی کیا تھا اور گولڈ میڈل بھی حاصل کیا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں جلد سے جلد جیالوجی میں پی ایچ ڈی کر لوں باہر سے کسی اچھی یونیورسٹی سے، لیکن اس کے لیے فنڈز کی ضرورت تھی، اسکالرشپس کی ضرورت تھی، جس کے لیے میں ٹرائی کرتا رہا، لیکن میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اس لیے چونکہ یونیورسٹی کی طرف سے قانون تھا کہ ایک ماسٹر کرنے کے بعد پھر کسی بھی آرٹس سبجیکٹ میں آپ پرائیویٹلی دوسرا یا تیسرا ماسٹر کر سکتے ہیں، تو میں سوچتا رہا کہ کس سبجیکٹ میں ماسٹر کروں۔ میرا ایک دوست پولیٹیکل سائنس میں آلریڈی ماسٹر کر چکا تھا، اس نے مشورہ دیا کہ پولیٹیکل سائنس میں کر لوں، اور اس نے مجھے اپنی کتابیں وغیرہ بھی دیں، اور میں نے تیاری شروع کی اور پہلے ماسٹر ان پولیٹیکل سائنس پریویس کا امتحان پاس کیا، اور اس کے بعد پھر دوسرے سال کا فائنل امتحان پاس کیا۔ اس طرح میں نے پشاور یونیورسٹی سے یہ تیسری ڈگری ماسٹر ان پولیٹیکل سائنس حاصل کی۔ میری کوشش جاری رہی کہ میں باہر جاؤں اور پی ایچ ڈی کروں لوں۔ اس دوران میری پروموشن بھی ہو گئی بطور سینئر لیکچر، اور پھر میں ریگولر لیکچرز بھی لینا میں نے شروع کر دیے، لیکن 7 سال میری کوشش جاری رہی۔ خدا کا کرنا ہوا کہ مجھے اسکالرشپ مل گیا، جس کی کافی تفصیل کسی اور ویڈیو میں بیان کروں گا، اور اوپن اسکالرشپ تھا کہ جہاں بھی کسی بیرونی ملک میں ماسٹر اور پی ایچ ڈی میں تمہیں داخلہ ملے تو تم جا سکتے ہو۔ خوش قسمتی سے مجھے کینیڈا کے نیو برنزوک یونیورسٹی میں، جو کہ معدنیات اور سروے انجینئرنگ اور فارسٹری کے لیے بہت مشہور تھی، وہاں داخلہ ملا، جس کی کافی تفصیل بھی بعد میں بیان کروں گا کسی ویڈیو میں۔ تو میں نے وہاں جا کے یونیورسٹی آف نیو برنزوک میں پی ایچ ڈی کا پروگرام جوائن کیا۔ 4 سال میں نے وہاں سے پی ایچ ڈی مکمل کر لی۔ اس دوران وہاں میں نے نیشنل ریسرچ کونسل آف کینیڈا کو کینیڈا کے منرلز کی ایکسپلوریشن کے سلسلے میں ایک پروجیکٹ سبمٹ کر دیا تھا، اور میں واپس آ گیا تھا۔ پشاور یونیورسٹی میں 4-5 مہینے میں رہا۔ اس دوران میری پروموشن بھی ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر ہو گئی تھی، اور میں پڑھاتا رہا اور ریسرچ کرتا رہا، لیکن نیشنل ریسرچ کونسل آف کینیڈا نے مجھے آفر بھیجی ایز اے فیلوشپ، تاکہ میں وہ پوسٹ ڈاکٹریٹ کا پروجیکٹ مکمل کر سکوں۔ اس دوران میری شادی بھی ہو گئی تھی، اور میرے وائف کو بھی امیگریشن کا ویزا اور مجھے بھی امیگریشن کا ویزا، اور دونوں کو ٹکٹ مل گئے۔ میں نے پشاور یونیورسٹی سے چھٹی لینے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی، اس لیے مجھے ریزائن دینا پڑا پشاور یونیورسٹی سے، اور میں آٹوا کینیڈا نیشنل ریسرچ کونسل آف کینیڈا میں چلا گیا، اور وہاں اس پروجیکٹ پہ کام شروع کیا، جہاں کے ایک بہت ہی ریناؤنڈ سائنٹسٹ ڈاکٹر سینگسٹر کے انڈر سپرویژن میں نے اس پروجیکٹ پہ کام کیا، اور تقریباً 1 سال 2-3 مہینے میں نے وہ پروجیکٹ وہاں مکمل کیا۔ وہاں میں جاب کی بھی کوشش کرتا رہا، لیکن مجھے سعودی عرب کے کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرلز، جہاں میں نے اپلائی کی تھی، انہوں نے شکاگو بلایا انٹرویو کے لیے۔ کینیڈا سے میں شکاگو انٹرویو کے لیے گیا، اور اس جاب کا انتظار کرتا رہا، لیکن ان کی آفر نہیں آئی۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کا چکر لگا لیں۔ یہاں پہ آ کر پاکستان میں مجھے ویسے دوستوں نے وائس چانسلر صاحب سے ملنے کا مشورہ دیا، تو میں قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے ملنے گیا،
انہوں نے کہا کہ یہاں ہمارے یہاں ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس کو رائل سوسائٹی آف یونائٹڈ کنگڈم نے اسپانسر کیا ہے، اور اس میں ورلڈ سے ریناؤن جیولوجسٹ آ رہے ہیں، چائنا سے، امریکہ سے، یورپ سے، لیکن ہمارے پاس کوئی پی ایچ ڈی پروفیسر ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے، اس لیے آپ 3 مہینے کا کنٹریکٹ لے کے یہاں یہ پروجیکٹ میں ہماری ہیلپ کریں، کانفرنس میں ہماری ہیلپ کریں، اور اس کے بعد پھر آپ واپس کینیڈا چلے جائیں۔ میں نے وہ پروپوزل ایکسیپٹ کیا، اور کانفرنس جو کہ کراکورم کانفرنس کہلاتی تھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور بہت کامیابی سے وہ کانفرنس مکمل ہوئی۔ 3 مہینے گزر گئے، میں جانے لگا تو وائس چانسلر صاحب نے کہا کہ ایک 3 مہینے کا کنٹریکٹ اور لے لو، یہاں رہو، سوچو اگر یہاں رہتے ہو تو میں آپ کو پرماننٹلی یہاں رکھ لوں گا۔ میں نے وہ کنٹریکٹ بھی لے لیا، اور ابھی وہ ختم ہونے والا تھا کہ سعودی عرب کنگ فہد یونیورسٹی سے مجھے اپائنٹمنٹ کی آفر ملی، جو کہ کینیڈا گئی، اور وہاں سے ری ڈائریکٹ ہو کے مجھے قائد اعظم یونیورسٹی میں مل گئی، اور وہ چونکہ بہت ہی لوکریٹو جاب تھی تو میں نے 3 مہینے کا جو دوسرا کنٹریکٹ تھا قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ مکمل کر کے میں کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرلز میں چلا گیا، اور وہاں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر میں نے کام شروع کیا۔ وہاں پہ بڑا اچھا ریسرچ اور ٹیچنگ کا ماحول تھا، اور بڑی خوشی سے میں کام کرتا رہا۔ کافی پاکستانی کمیونٹی بھی وہاں پہ تھی، اچھا ٹائم گزر رہا تھا۔ ادھر میں نے 1 سال گرمیوں کی چھٹیوں میں امریکہ چلا گیا اپنے خرچے پر، اپنا ٹکٹ لے کے، اور وہاں میں نے جیولوجیکل انسٹیٹیوٹ آف امریکہ سانٹا مونیکا کیلیفورنیا سے میں نے جیولوجی میں 2 کورسز کیے، ایک ڈائمنڈ گریڈنگ کی اور ایک کلرڈ جیم سٹونز کی۔ یہ چند مہینوں کے کورس تھے 2 جو میں نے ختم کیے اور واپس سعودی عرب آ گیا۔ سعودی عرب میں نے تقریباً 14-15 سال گزارے، لیکن چونکہ کنٹریکچوئل جاب تھی اور آخر کار ختم ہونی تھی تو ختم ہو گئی، اور اس کے بعد میرے پاس چوائس تھا کہ میں کینیڈا جاؤں یا کہ پاکستان آؤں، چونکہ بچے بھی تھے، اور میں نے کافی غور کرنے کے بعد یہی مناسب سمجھا کہ ہمیں پاکستان جانا چاہیے، تو ہم پاکستان آ گئے، لیکن اسلام آباد میں سیٹل ہونے کی کوشش کی، جہاں پہ میں نے ایک پلاٹ پہلے سے خریدا ہوا تھا، اور اس پہ میں نے گھر کی تعمیر شروع کی۔ ابھی یہ تعمیر آخری سٹیجز بھی تھی کہ بحریہ یونیورسٹی بننے لگی، اور میرے ایک دوست نے وہاں میرا ذکر کیا جو کہ بحریہ یونیورسٹی کی اس پروجیکٹ پہ ٹیم کے لوگ تھے۔ اس کے تھرو انہوں نے میری سی وی مانگی، اور میں نے ان کو سی وی دی، انہوں نے مجھے فوراً بلایا، اور وہاں اس پروجیکٹ کے انچارج جناب وائس ایڈمرل بیابانی صاحب تھے، ان سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی، اور انہوں نے مجھے آفر کی کہ میں اس ٹیم کو ایز اے کنسلٹنٹ جوائن کروں، اور اس کی فیزیبلٹی اور چارٹر میں ان کی مدد کروں۔ میں نے ان کی یہ آفر ایکسیپٹ کی، اور بحریہ یونیورسٹی کے چارٹر اور فیزیبلٹی بنانے میں ان کی مدد کی۔ اس فیزیبلٹی میں نے اپنے فیلڈ کی انسٹیٹیوٹ آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز کا پروپوزل بھی شامل کیا تھا، جو کہ چارٹر کا حصہ بن گیا تھا، اور ایز اے لا وہ اسمبلی سے پاس ہو گیا، اور اس کا پھر چارٹر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 2000 میں ایشو کیا۔ اسی طرح پھر مجھے جو وائس چانسلر یعنی ریکٹر تھے بحریہ یونیورسٹی کے پہلے، ایڈمرل بیابانی صاحب پہلے ریکٹر بنے، انہوں نے مجھے اپنے انسٹیٹیوٹ آف ارتھ انوائرمنٹل سائنسز کے لیے ایز اے ڈین کی آفر کی، جو میں نے ایکسیپٹ کی، لیکن کام بہت تھا، اور ان کو چونکہ ایکیڈیمکس کا زیادہ تجربہ نہیں تھا لیکن کنسرن تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے رولز ریگولیشن جو بننے ہیں وہ بڑے ساؤنڈ ہونے چاہیے،
اور مجھے کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا، اس لیے آپ ایز اے ڈائریکٹر آف اکیڈمکس اور ایگزامینیشن کی چارج بھی لے لیں، تو تاکہ اس کے رولز ریگولیشن بڑے ساؤنڈ بنے۔ میں نے ان کی یہ درخواست قبول کی اور ایز اے ڈائریکٹر آف اکیڈمکس افیئرز اینڈ ایگزامینیشنز میں نے ڈیول ڈیوٹی کرنی شروع کی، لیکن ساتھ ساتھ میں 1-2 کورسز بھی پڑھاتا رہا، کیونکہ ٹیچنگ کا مجھے اپنا شوق تھا، چاہے مجھے اس کا کوئی فائنینشیل ریوارڈ ملے یا نہ ملے، لیکن میں اپنی ذاتی سیٹسفیکشن کے لیے ٹیچنگ کرتا رہا، لیکن مجھے تنخواہ صرف 1 ملتی رہی۔ 3 سال بعد جناب ایڈمرل میابانی صاحب ایز اے ریکٹر ریٹائر ہو گئے، جس کے ساتھ بہت اچھی دوستی بھی بن گئی تھی، اور وہ ہر افیئرز کو اچھی طرح ڈیل کرتے تھے، اور ایز اے کامپیٹنٹ وائس چانسلر ریکٹر کے طور پہ یونیورسٹی کو چلا رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد نیکسٹ وائس ایڈمرل صاحب آ گئے جو یونیورسٹی کے ریکٹر بنے ہیں، لیکن ان کو ایکیڈمکس وغیرہ کا کچھ بھی تجربہ یا کچھ بھی علم نہیں تھا، اس لیے وہ یونیورسٹی کو بحریہ کے ایک یونٹ کی طرح چلا رہے تھے، اور ہر طرف رعب داب اور ایک دہشت گردی کی سی کیفیت انہوں نے پیدا کی، جو میرے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ اسی لیے میری بار بار ان کے ساتھ میٹنگز میں اور ویسے بھی تو میں ہوتی رہی۔ آخر اس سے میں تنگ آ گیا، اور پھر میں نے اس جاب سے ریزائن دے دی۔ جب میں بحریہ یونیورسٹی میں تھا تو شفا کالج آف میڈیسن بن رہا تھا، اور وہ بھی میرے ساتھ رابطے میں تھے۔ جب انہوں نے پتہ چلا کہ میں نے بحریہ یونیورسٹی سے ریزائن دے دیا، تو انہوں نے مجھے آفر دی کہ میرا چونکہ تجربہ ہو گیا یونیورسٹی بنانے، چارٹر بنانے، فیزیبلٹی رپورٹس بنانے کا، اسی لیے میں یہی کام ان کے لیے بھی سر انجام دوں، اور وہ بھی اپنے کالج میڈیکل کالج کو اپ گریڈ کر کے یونیورسٹی بنانا چاہ رہے تھے۔ ان کے ساتھ میں نے ایز اے کنسلٹنٹ کنٹریکٹ سائن کیا، اور ان کے لیے بھی فیزیبلٹی رپورٹس، چارٹر وغیرہ کافی منسٹریوں کے اپروول، HSC سے NOC اور بہت ساری فارمیلٹیز مکمل کرنے کے بعد اس کو اسمبلی میں پیش کیا، جہاں ان کو پریزنٹیشن بھی دینی تھی۔ وہ مرحلہ بھی بڑے خوش اسلوبی سے طے ہو گیا، اور پھر پریزیڈنٹ نے شفا تعمیر ملت یونیورسٹی کو چارٹر دے دیا۔ انہوں نے ان آفیشلی میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ یونیورسٹی بننے کے بعد میں اس کا پہلا وائس چانسلر بنوں گا، اگرچہ ایک کنٹریکٹ میں نہیں تھا، لیکن انڈرسٹینڈنگ تھی اور یہ وعدہ تھا۔ لیکن بعد میں انہوں نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا، اور میرا کنٹریکٹ یونیلیٹرلی ختم کر دیا، اور میں پھر وہاں سے فارغ ہو گیا۔ بعد میں مجھے 2-3 جگہوں سے اور بھی آفرز آئیں، لیکن میں نے وہ ایکسیپٹ نہیں کی، اور میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں بس اب ریٹائر زندگی گزاروں۔ تو تب سے میں ریٹائر زندگی گزار رہا ہوں۔ چھوٹا موٹا منرلز کا کوئی پروجیکٹ یا ایکیڈمک پروجیکٹ اگر سامنے آئے تو وہ میں کر لیتا ہوں، ادروائز میں ایز اے ریٹائر پروفیسر ہوں۔ یہ سوشل میڈیا کا چینل اس لیے لانچ کر رہا ہوں کہ میرے زندگی میں بہت ہی تجربات آئے ہیں، چونکہ میں نے ٹریول بہت کیا ہے۔ کینیڈا میں تھا، وہاں سے کافی دفعہ میں امریکہ بھی گیا، UK، فرانس، موراکو، اور پھر مڈل ایسٹ میں تقریباً ساری کنٹریز میں گیا ہوں۔
پاکستان میں بھی فیلڈ کے ورک کے سلسلے میں اور باہر بھی فیلڈ ورک کے سلسلے میں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں، ملاقاتیں ہوئی ہیں، جن میں پہاڑی علاقے کے دیہاتیوں سے لے کر ملک کے اور باہر کے بڑے ہائی پروفائل کے لوگ، جیسے پاکستان کے پرائم منسٹر جناب ذوالفقار علی بھٹو اور یہاں کے منسٹرز اور وہاں کے کینیڈا کے گورنر جنرلز اور مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بہت ہی تجربات حاصل کیے ہیں، جو کہ بہت دلچسپ بھی ہیں، سبق آموز بھی ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں وہ زندگی کی ساری سٹوریز اور تجربات سوشل میڈیا پہ شیئر کروں۔ اس ارادے سے میں نے یہ سوشل میڈیا پہ یہ اپنا ایک چینل لانچ کرنے کا قدم اٹھایا ہے۔ امید ہے آپ کو میرے ویڈیوز پسند آئیں گے، اور پسند آتے ہیں تو کر لیا کریں، سبسکرائب بھی کر لیا کریں، اور کوشش کروں گا کہ کمنٹس کے بھی میں جواب دوں، لیکن ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ چینل کسی خاص ٹاپک یا کسی خاص ایجنڈے کو پروموٹ کرنے یا اپنا نقطہ نظر بتانے یا امپوز کرنے یا پاپولرائز کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی کے صرف تجربات اور واقعات شیئر کر رہے ہیں۔ اس لیے ہر قسم کے کمنٹس جو بھی ہوں گے میں اپریشیٹ کروں گا، چاہے وہ اپریشیٹو ہوں یا وہ نیگیٹو ہوں، ضرور میں اپریشیٹ کروں گا اور اس سے سبق اور زیادہ امپرومنٹ کی کوشش کروں گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کمنٹس کا میں جواب دوں۔ امید ہے میری یہ کاوش آپ کو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی، جس میں کینیڈا میں جناب ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت کے پرائم منسٹر سے، ان سے بہت اچھی ملاقات ہوئی تھی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس ملاقات کی تفصیل پریزنٹ کروں گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔